नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन बहुत सारी ऐसी ट्रेड्स हैं कि जिनको हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की अशद ज़रूरत है इस वक्त, लेकिन उनकी एक ट्रेड जिस पर ख़ास तौर पर आज बात करने की ज़रूरत है वो ये है कि उनका यूथ के साथ अपना रिश्ता भी जो था वो बड़ा बेहतरीन था। वो बच्चों के साथ भी उतने ही फ्रेंडली थे, वो यूथ के प्रॉब्लम्स को समझते थे, उनके पास यूथ आता था अपनी प्रॉब्लम्स लेके, और ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी जो आज शायद हम अपने पेरेंट्स से बात करते हुए कतराते हैं, लेकिन वो उस वक्त सरकार दो आलम के साथ जब वो बात कर रहे होते थे तो उनमें वो डर खौफ नहीं होता था। उसकी वजह ये थी कि उनको ये बताया हुआ था कि तुम अपने मसाइल मेरे पास लेकर आओ और मैं सुनूंगा और मैं तुम्हें गाइडेंस फराहम करूंगा। इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि यूथ क्यों इतना आज कंफ्यूज्ड है और यूथ ने अगर जाना है तो फिर वो किसके पास जाए अपनी सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए। और हमारे साथ लाइफ कोच हैं, यूथ मेंटोर हैं, लाइफ के हवाले से जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को वो हैं, और मजहबी रेफरेंसेज ये लेकर आते हैं अपनी बातों में। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। थैंक यू हैविंग मी। और बड़ा अहम दिन है इसलिए हमने सोचा कि आपका होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। यूथ इज़ लॉस्ट जी, और पाकिस्तान की नो डाउट। हाँ जी, मतलब ये पहले से ही फतवा दे दिया जी। फतवा तो नहीं, मेरा ऑब्जर्वेशन है ये। ऑब्जर्वेशन। अच्छा, क्या ऑब्जर्वेशन है? इश्यूज क्या, मतलब अगर हम बात करें कि भाई ये मेजर ये तीन इश्यूज हमारे असेसमेंट है। आइडेंटिटी क्राइसिस है यूथ का। जेंडर क्राइसिस तो अभी शुरू हुआ है। जेंडर क्राइसिस तो नया है। लैक ऑफ पर्पस एक बहुत बड़ा इशू है। लैक ऑफ मेंटोर्स, ये बेसिक इश्यूज है। अच्छा, बिल्कुल सही। अब जब ये इश्यूज यूथ फेस करती है और उनको अपने इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तो सिचुएशन वर्स हो जाती है। वो क्या कंडीशन होती है जब आप इंटरेक्ट करते हैं, वो किस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं? उसमें ना इंसान बड़ा बेजार होता है और ढूंढ रहा होता है और तलाश कर रहा होता है मुझे कोई तो मिले जिसको मैं फॉलो करूँ। फिर हमारी यूथ जाती है इंस्टाग्राम पे और नेटफ्लिक्स पे, उनको मिलते हैं ऐसे मेंटोर्स जो कि इतने अच्छे इन्फ्लुएंसर्स या इतने अच्छे रोल मॉडल्स नहीं हैं। ठीक है, तो मेनली और यूथ उनको अपना आइडल बनाना शुरू करती है, उनको फॉलो करना शुरू कर देती है। देखिए, आप किसी भी रोल मॉडल को देख लेना आजकल के दौर में, द इलॉन मस्क एंड द बिल गेट्स एंड द जिनको आप देख लें, उनका लाइफ का शायद जो एक एस्पेक्ट है, एक डायमेंशन है, वो सक्सेसफुल है। प्रॉब्ली किसी की एथलीट है कोई, तो उसके फिजिकल एस्पेक्ट है, शायद वो फाइनेंशियली या फैमिली वाइज बहुत सफ़र कर रहा हूँ। बिल गेट्स की अभी शादी, बिल गेट्स की देखें आप, फाइनेंशियली ही कैन बी अ रोल मॉडल, बट आप फैमिली टर्म्स देख लें, रिलेशनशिप्स में देख लें, उसमें वो रोल मॉडल नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे रोल मॉडल हैं जिनके लाइफ के तमाम डायमेंशंस, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप्स, स्पिरिचुअल, सारे बैलेंस थे। तो जिसको रोल मॉडल बनाना चाहिए ना, उनको हमने बनाया नहीं। तो वो प्रेजेंट सही तरीके से नहीं किए गए क्या, या ये कि हमारे यूथ ने बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान ज़्यादा दे दिया तो रिलीजन की तरफ ध्यान नहीं हुआ? असल में आदम अलैहिस्सलाम से लेके हमारे बाबा वाले साहब तक एक ही स्टाइल में बयान होता रहा, वन डायरेक्शनल और कन्वेंशनल तरीके से। सिंस साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है तो ये पॉडकास्ट, रिकॉर्डिंग, नेटफ्लिक्स, क्विक हर चीज़ आ गई है, तो लोगों का लर्निंग का एप्टीट्यूड, डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ गई है, तो फोकस कम हो गया, राइट? सो पीपल आर डिस्ट्रैक्टेड, पीपल डोंट फाइंड 2-3 मिनट में उनको कोई चीज़ अट्रैक्टिव लगी है वो दे डिस्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आप सही कह रहे हैं, बयान भी ठीक नहीं किया गया, जो एक पोर्ट्रे करना था एज अ रोल मॉडल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसमें भी कमी की गई। और इसके साथ साथ यूथ ने भी, यानी हम हर चीज़ बयान करने में बिना डालेंगे, हमारी भी गलती कि हमने प्रायोरिटीज़ नहीं बनाई। हमने टॉम क्रूज और ब्रैड पिट और लियोनार्डो डिकैप्रियो को अपना रोल मॉडल बनाया, हमने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया इसमें। तो ये बहुत बड़ी रीज़न है। तो हमारा जो यूथ है, अगर हम पाकिस्तान की खास तौर पे बात करें, तो उसके प्रॉब्लम्स आपको क्या लगते हैं? क्या वो कंफ्यूज्ड हैं कि हमें हमारे बड़ों ने सही नहीं बताया या हमें उस तरह से नहीं बताया गया रिलीजन के बारे में? तो एक है, या तो वो कंफ्यूज्ड हैं या वो इतने लेड बैक हैं कि उनकी ज़िंदगी चल रही है, खाना पीना मिल रहा है, नौकरियां लग रही हैं, तो उनको ज़रूरत ही नहीं है रिलीजन की, कि वो बस जो लगी बंदी है वो चलाई रहे। तो दोनों में से क्या चीज़ है जो आप देखते हैं? देखिए, कन्फ्यूजन के साथ ये लेड बैक एटीट्यूड आता ही आता है। वंस योर पर्पस ऑफ लाइफ इज़ नॉट क्लियर, यू विल बी रिलैक्सड। फॉर एग्जाम्पल, आपको नहीं पता कि पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है और लोग मर रहे हैं, यू विल बी रिलैक्स, यू विल नॉट कंट्रीब्यूट। आपको यार मुझे पॉपकॉर्न्स दो और नेटफ्लिक्स दे दो। मैं जब आपको स्टैट्स और क्लैरिटी मिलेगी कि पाकिस्तान में कितनी तबाही फिरी हुई है, तो फिर आप उठेंगे, आप में होगा। सो विद क्लैरिटी कम्स एक्टिविज्म। ठीक है, तो लोग कंफ्यूज्ड हैं, नो डाउट। उनको पता नहीं है कि वो कंफ्यूज हैं, ये भी नहीं पता कि वो कंफ्यूज हैं। जब एक प्रॉब्लम हो ना कि पता यार ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, मैं इसको हल करना है, द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज टू नो दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट? ठीक है, यूथ को पता नहीं हमारे साथ प्रॉब्लम भी है। मैं खुद आपको अपना बताऊं, मैं इस तरह का कभी नहीं था। आई वॉज अ पार्टी एनिमल, अनफॉर्चुनेटली, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। और जब उस तरफ था तो आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड रोल मॉडल्स। ठीक है,
ایون میرے تو ایک دوست نے سگریٹ پینا شروع کی لیونارڈو ڈیکیپریو کی بلیک ڈائمنڈ ایک مووی تھی اس کو دیکھ بلڈ ڈائمنڈ. ہاں بلیک ڈائمنڈ وہ دیکھ کے شروع کی. کیوں؟ کیونکہ ہم ہر کسی کو پھر فالو کر رہے ہوتے ہیں بیکاز ہیومنز آر سوشل اینیملز, وی آر واٹ وی سی, وی آر واٹ وی ویژن اینڈ آبزرو. اور اسی لیے تو لاکھوں کروڑوں روپے ایڈورٹیزمنٹ پہ لگائے جاتے ہیں, بالکل نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے. ایون a lie is told to you 1000 times, you think it's a truth. ٹھیک ہے, تو ہماری یوتھ نے وہ سب کچھ دیکھا تو انہوں نے کہا یہی رول ماڈلز ہیں. لیکن ان کو ابھی تک نا جو کائنات ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی, ان تک واضح نہیں کی گئی. اور جب میں تھوڑا سا اپنی پرائرٹیز کو میں نے بدلا اور I had an accident, میں نے اپنی موت کو قریب سے دیکھا, تو جب میں نے عمر میں خطاب سے شروع کیا تھا, اپنی ایک ان کی بایوگرافی شروع کی تھی, تو جب میں نے ان کو دیکھنا شروع کیا نا تو مجھے تب پتہ چلا کہ اصل لوگ تھے کون. ہم تو لیڈی گاگا اور انریکے اور 2Pac اور سنوپ ڈاگ کو اپنا رول ماڈل مانتے تھے, لیکن جب ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی سامنے آئے نا تو وہ ان کی پرسنالٹی بالکل ڈیمین اور ڈیمینش ہوگی اور یہ لوگ سامنے آ گئے. تو کیا اس کا ایک راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یوتھ کو ہم نے ان سب لوگوں کے بارے میں بتانا ہے, ایک تو وہی کنونشنل طریقے ہیں کہ مسجد میں جائیں, خطبہ سنیں, یا بڑوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, بڑوں نے کوئی بات کر لی, ایک محفل میں کوئی حدیث آ گئی سامنے, یا اس کا وہ والا طریقہ ہو سکتا ہے جو انفارچونیٹلی ویسٹ نے ہی اپنا لیے, ہم اس میں بھی بڑے پیچھے رہ گئے. میرا ایکسپیرینس ہوا کہ میں نے لندن میں جب باہر میں تھی تو وہاں پہ بسوں میں کسی کی کوئی آرگنائزیشن تھی, اس نے یہ آئیڈیا نکالا کہ پانی کی کوئی مہم چل رہی تھی. اس پہ لندن کی جو ریڈ بسز ہیں, اب وہ بڑی کیچی بھی ہیں, اس پہ پینٹنگز بنی ہیں, میورلز بنے ہوئے ہیں, اور ان بسز پہ اوپر والے خانے پہ حدیث لکھی ہوتی تھی پانی کے حوالے سے, حضرت علی کے قول لکھے ہوئے ہوتے تھے. وہاں پر کوئی ہے جو اسلام کے تھرو اچھائی کی طرف ان لوگوں کو راغب کر رہا ہے. اچھا, بہت سارے ایسے لوگ تھے, میری کلاس فیلو جو کہ کرسچن تھی, اس نے مجھ سے پوچھا کہ آئی سم ٹائمز ونڈر ہو واز محمد. اس نے وہ ریڈ بس گزری ہمارے سامنے سے, حدیث پڑھی, اور اس نے کہا آئی سم ٹائمز ونڈر ہو ریئلی واز محمد. اب بجائے اس کے کہ میں اس کو کوئی بڑا ہی سیٹسفائنگ قسم کا طریقہ کار سے سمجھاتی کہ بھائی ہو ریئلی واز محمد پیس بی اپون ہم, لیکن اس کے ذہن میں یہ سوال آیا, اس نے وہ ایڈورٹیزمنٹ دیکھی. تو کیا ہمیں پاکستان میں یہ اس قسم کی چیزیں اب لے آنی چاہیے کہ ہم بھی میڈیا کے تھرو اسلام کو ایڈورٹائز کرنا شروع کریں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے اور وہ فیل ہو رہا ہے اپنے کردار ادا کرنے میں, کہ انہوں نے ہر قسم کی نیوز کوئی ڈھکن کھلا رہا کیا گٹر کا وہ تو دکھایا, لیکن جو اصل رول ماڈلز پریزنٹ کرنے تھے وہ تو نہیں دکھائے. یعنی جو پازیٹیو کردار تھا, میں کل ہی آپ کی کوئی ایک پازیٹیوٹی وہاں سے ویڈیو دیکھ رہا تھا, اینڈ آئی واز ویری مچ پلیزڈ کہ جو چیز ہم بتا رہے ہیں کیا نہیں ہونا چاہیے اور کیا غلط ہو رہا ہے, جو چیز دکھانی چاہیے وہ ہم نہیں دکھا رہے. انفارچونیٹلی منی ہیسٹ لوگوں نے دیکھ رہے ہیں, اسکوئڈ گیم دیکھ رہے ہیں, PUBG کھیل رہے ہیں, فورٹ نائٹ کھیل رہے ہیں, بٹ اللہ کے نبی کی سیرت کو لوگ نہیں پڑھ رہے. اور اس کا سارا بلیم آپ مولویوں پہ نہ ڈالیں, کچھ ان کا بھی غلطی ہے, ہمارا اپنا بھی تو ہے نا کہ ہم نے دین کو اون کیوں نہیں کیا. ہم نے اپنی لائف کو, اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے سامنے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہمیں تو انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. سو اس میں غلطی یہاں پہ آئی ہے کہ ہم لوگ بیسکلی اپنے کیریئر بنانے کے چکر میں, اپنی لائف کو سیکیور کرنے کے چکر میں, اور سیلفشنس کہ میرا گھر, میرا گاڑی, میرا بنگلہ بڑا بن جائے, میری بلڈنگ کھڑی ہو جائے. تو اس پوری قوم نے نا فرد کو فرد کے لیے تو تیار کیا ہے, فرد کو معاشرے کے لیے تیار نہیں کیا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان دن بدن نیچے جا رہا ہے اور لوگوں کے پرائیویٹ بلڈنگز اور ان کے جو ہے نا پراپرٹیز بڑھتی جا رہی ہیں. اچھا, اب اسی کو ہم لے کر جائیں اس سلوشن کی طرف کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہم لیں کہ بھائی ان کی جو انٹریکشن, جو شفا شروع میں بات کر رہی تھی, وہ انٹریکشن یوتھ کے ساتھ کس طریقے کی تھی اور وہ کیسے ان کو انکریج کر کے مختلف کاموں کے لیے راغب کرتے تھے, کیونکہ ان کے پاس تو ایک فورس تھی. اللہ اکبر. ہر صحابی سمجھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوز می دا موسٹ. ہر صحابی سمجھتا تھا. اتنا اچھا ٹریٹمنٹ, اتنا کیجول ایٹیٹیوڈ ان کے ساتھ, یعنی وہ پیر بابا کی طرح نہیں کہ بس دور سے ہاں جی ہاتھ پکڑایا ایسے, اور نہیں. ایک چھوٹے سے صحابی تھے, ان کا نام تھا ابو عمیر. وہ نا اپنی سلیو میں انہیں برڈ پالی ہوئی تھی چھوٹی سی, ٹھیک ہے. تو ایک دن ابو عمیر جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹس کیا, یعنی لک ایٹ دا ڈیٹیلز, مائنیو ڈیٹیلز. اللہ کے نبی ملٹری جنرل ہیں, قاضی ہیں, 9 وائفز کے ایک ٹائم پہ ہسبینڈ ہیں, پوری رسالت کا فریضہ سنبھالنا ہے. لیکن ابو عمیر کو دیکھتے ہیں, اور ان کے پاس آئے, کھڑے ہو کے نہیں پوچھا, بیٹھے ان کے لیول پہ آئے, یعنی NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. کہا یا ابا عمیر ما فعل نغیر, اے ابو عمیر تیری چڑیا کہاں چلے گی, تو اداس لگ رہا ہے. اب وہ تو چھوڑے, انہوں نے کیا جواب دیا. ابو عمیر نے کہا زندگی میری گزرے گی نا تو اس شخص کے ساتھ گزرے گی, بیکاز نو بڈی نوٹسڈ مائی غم اینڈ ہی از دا اونلی پرسن ہو نوٹسڈ کہ یعنی رسول ہو کے میری پرابلمس بھی نوٹ کر رہا ہے اور مجھ سے آ کے پوچھ رہا ہے. تو یعنی ہی واز ایڈز ٹو ایوری ون. ایک صحابی اور کہا, صحابہ کی محفل ہے, یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیتے ہیں.
اب یہ لیول آف اوپننس تھا. اوپننس. کیا میں اپنے والد صاحب سے شیئر کر سکتا ہوں؟ والد صاحب بہت ٹیمپٹیشنز ہیں, بہت ڈیزائرز ہیں, بہت فتنے ہیں, مجھے یا تو شادی کر دیں یا زنا کی اجازت دیں. میں نہیں کر سکتا, مجھے پتہ ہے ایک چپیڑ ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ اللہ کے پاس آئے, اللہ کے نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے, اس کے پاس گئے, اس کا ہاتھ پکڑا, ٹھیک ہے, اور فتوی نہیں لگائے, نہ ہی لیکچر دیا, اسمارٹ کوشچنز پوچھے. اتحب لی امک, کیا تم اپنی والدہ کے لیے پسند کرو گے, کیا تم اپنی خالہ کے لیے پسند کرو گے, اپنی بہن کے لیے, اپنی چاچی کے لیے؟ نہیں یا رسول اللہ. میں جوان تھا, کہتا ہے کہ نہیں یا رسول اللہ. تو میں نے کہا کہ پھر وہ بھی کسی کی بہن ہے, کسی کی ماں ہے, کسی کی بیٹی ہے. اور پھر یہ بس ایک کویشچن دیا اور پھر اس کے بعد دعا کی, اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ, یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے, اس کے دل کو پاک کر دے, اس کو پاک باز بنا دے. اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کی میں دل پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی تھی, اور اس کے بعد آج تک میری کسی نامحرم عورت پہ نظر نہیں اٹھی. اللہ اکبر. You see the level of counseling, you see the level of affection and relationship Rasul sallallahu alaihi wasallam had. Unfortunately ہماری نوجوان نسل کو نا, انہوں نے کبھی انویسٹ نہیں کیا اپنا ٹائم, اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ تھے کون. جس دن میں سمجھتا ہوں اللہ کے نبی کے بارے میں جس کو پتہ لگنا شروع ہو گیا نا, he can leave everything for Rasul sallallahu alaihi wasallam. ان کی اتباعت اور ان کی سنت جو ہے نا, وہ صرف it's not just looks, it's demeanor, it's not just words, it's actions. تو وہ پوری زندگی میں سنت ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی. بالکل صحیح. اچھا, اب اسی کو ہم کیونکہ ظاہر ہے ہم نے کوئی ٹو ڈو لسٹ یا کہہ لے کہ وہ جو ایکشن اورینٹڈ کام ہے وہ بھی کرنا ہوتا ہے. اب اگر آج ایک نوجوان یہ بیٹھ کے پروگرام ہمارا دیکھ رہا ہے, ہی وانٹس ٹو اسٹارٹ ٹو لرن اباؤٹ دا سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہاں سے شروع کرے, کیسے شروع کرے؟ دیکھیں ویسے تو میرا تعلق یوتھ کلب سے ہے, ہم نے بہت سارے لیکچرز سیرہ پہ دیے ہیں اور ان کے ایک ایکسپیکٹ کو کور کیا ہے. شارٹ اور کرسپ ہیں, وہ ان کو سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی نے اگر بک ریڈنگ کا شوق ہے تو سب سے جو انٹرنیشنل ایوارڈ ونر جو بک ہے الرحیق المختوم, اردو میں بھی ہے, عربک میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے, دا سیلڈ نیکٹر کے نام سے دارالسلام نے پبلش کی ہے, وہ جا کے لے پرچیز کرے. اس میں بڑا مزے سے وہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوٹیوب پہ لکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں اوتھینٹک اسکالرس کی, وہ دیکھنا شروع کر دے. یعنی love is a 4-letter word spelled as TIME because you give time to those whom you love. میں اگر اپنے والد صاحب سے کہوں نا کہ صبح دوپہر شام 3 دفعہ کہ ڈیڈ I love you so much, you are the best dad in the world, آپ سے بہتر ابا جی کوئی نہیں ہے. اور ابا جی کہیں کہ پتر ذرا گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا, وہ ذرا پنچر تو لگوا کے آ جا. ڈیڈ I love you so much dad, بٹ ابھی PUBG چل رہی ہے تو بعد میں. ابا جی اگلے دن آتے ہیں, بیٹا ناشتہ کے لیے کچھ نہیں ہے تو ذرا کیلے اور کارن فلیکس اور پوریج اور 2-3 انڈے لے کے آ جا. ابا جی I love you so much, بٹ ابھی میں تھکا ہوا ہوں, آپ خود لے کے آ جائیں. دس از ناٹ ٹرو لو. ہم لوگ اب آپ دیکھیں گے نا, جلسے نکالتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, دیگیں چڑھاتے ہیں, بتیاں لگاتے ہیں, پورے ملک میں چراغاں کر دیتے ہیں, لیکن ہمارا فجر کی نماز میں آپ دیکھیں 1 یا 1.5 صف ہوتی ہے, اس کے علاوہ اور کانسرٹس بھرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو we never invested our time in his love. صحابہ نے نعرے نہیں مارے تھے, صحابہ نے بتیاں نہیں لگائی تھی, نہ ہی کمکمے جلائے تھے, نہ ہی حلوے بانٹے تھے. نوٹ انہوں نے صرف کہا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہم اللہ پہ ایمان لے کے اور ہم نے اب زندگی گزری گی تو آپ کے قدموں میں گزرے گی. اور پھر انہوں نے کیا قربانیاں دی. میں ایک آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, چھوٹا سا. مرد تو مرد, خواتین بھی ان سے آگے تھیں. دس از ریئل وومن امپاورمنٹ. احد کا موقع تھا, اللہ کی میں نے جہاد کا اعلان کیا, وائف نے کہا اپنے باپ کو بھی, اپنے شوہر کو بھی اور بھائی کو بھی, اٹھیں چلیں. اور وہ صحابہ پہلے سے ہی تیار تھے. وہ گئے, جب احد کا مارکہ ہو گیا اور نیوز ملی کہ نقصان ہوا ہے مسلمانوں کو, واپس آ رہے تھے. تو اس واقعے میں نا لائف کی پرائرٹیز سیٹ رکھنے کا درس ہے کہ لائف میں پرائرٹی کیا ہے. واپس صحابہ آ رہے ہیں تو عورت نے گھر سے باہر نکلی ویلکم کرنے کے لیے. اب باپ کو کیا ہوگا, ہسبینڈ کو کیا ہوگا, یا بھائی کو کیا ہوگا. سوال پوچھتی ہیں, کہتی ہیں ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کیسے ہیں مجھے ان کا بتاؤ. ایک صحابی ہے, انہوں نے کہا کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا, تیرا بھائی شہید ہو گیا. کہتی ہیں ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے حبیب کیسے مجھے ان کا بتاؤ. دوسرا گروہ آیا, انہوں نے کہا کہ تمہارے باپ کو بھی ہمیں نیزے لگتے ہوئے دیکھے, وہ شہید ہو گیا. تو کہتی ہیں میرے سوال کا جواب نہیں ہے, ما فعل رسول اللہ, اللہ کے حبیب کیسے مجھے ان کا بتاؤ. تیسرے آیا, انہوں نے کہا تمہارا ہسبینڈ بھی شہید ہو گیا. باپ, بھائی, یو ہیو نو ہسبینڈ ٹو گو ہوم ود, تمہارے تینوں ریلیشن شپ گئے, یو آر آل الون. کہتی ہیں ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے حبیب کیسے مجھے ان کا بتاؤ. صحابی نے کہا الحمدللہ وہ ٹھیک ہے, وہ چل کے آ رہے ہیں, ہی از فائن, کچھ چوٹیں لگی ہیں. انہوں نے کہا نہیں, میں جب تک ان کو دیکھ نہ لوں نا مجھے سکون اور چین نہیں آئے گا. تو شی وینٹ آل دا وے ایک ہل ٹاپ پہ,
اور صحابین کا وہ دیکھیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. جب ان کو دیکھا نا تو ان کے دل میں کیا خیال ہے کہ باپ چلا گیا, بھائی چلا گیا, شوہر چلا گیا. تو ان کو دیکھتے ہوئے نا اس خاتون نے اپنی آواز لپس میں نا اسے مٹر کیا, اور وہ صحابی نے سن لیے جو ساتھ کھڑے, اور احادیث کی کتابوں میں لکھ دیا گیا. تو وہ کہہ رہی تھی کہ کل مصیبتی بعدک جلل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ہر مصیبت ہے ہی نہیں جب آپ ٹھیک ہیں. آپ موجود ہیں. بالکل بالکل. یعنی لائف کی پرائرٹی سیٹ ہے کہ اللہ کے نبی موجود ہے. یہ پرائرٹی ہم لوگ میرے بچے, میں حرام کما لوں گا کہ بچے, ہم سودی جاب کر لیتے ہیں, ہم جھوٹ بول کے 1-2 لاکھ اوپر کما لیتے ہیں بس میرے بچے پل جائیں. تو یہ پرائرٹی سیٹ نہیں ہے ہماری. پرائرٹی ہی سیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ینگسٹر جب اپنی پرائرٹی سیٹ کریں گے تو پھر وہ تبدیلی زندگی میں نظر آئے گی.